अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी जिंदगी का एक बहुत दिलचस्प वाकया लेकर आपके पास आया हूँ और जो तकरीबन 48 साल पुराना है। ये वाकया है वादी लाहूत वल मकान की सैर का, जहां मैं इस इश्तियाक में गया था कि मुझे परियों का कैद खाना देखना था। मुझे वो पत्थर देखना था जिसके अंदर एक देव कैद है और वो देव पत्थर का खुद हो चुका है। इसी तरीके से मुझे पत्थर के भैंसे देखने थे, पत्थर के शेर देखने थे, पत्थर के सांप देखने थे, बहुत कुछ ये पत्थर का देखना था। मैं पहले ही आपको बता दूं कि उस दिन उस सफर में मैं ऐसी कोई चीज न देख पाया और वजह थी नाल ही हैगा। इस जुमले का मतलब वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने कभी लाहौर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में किसी से पता पूछा हो। जवाब हमेशा एक होता है, नाली हैगा। यकीन कीजिए, आप मीनार पाकिस्तान पर खड़े होकर अगर उनसे पूछे कि हिरन मीनार शेखुपुरा कहाँ है, तो वो बहुत इत्मीनान से कहेगा नाली हैगा, और फिर आपको सज्जे खब्बे दाएं बाएं करते करते इशारों इशारों में वहां तक पहुंचा देगा। तो हुआ ये कि जब मैंने वो परियों का कैद खाना, वो चट्टान के अंदर धंसा देव, वो संडा संग देखना चाहा, तो जिस किसी ने मुझे रास्ता बताया वो पहले से मुख्तलिफ रास्ता था और मैं उन जगहों पे कभी तक ना पहुंच पाया। पहले तो मैं सरप्राइज खत्म कर दूं कि जिसको मैं कह रहा हूं वादी लाहूत वल मकान, वो मैं अकेला नहीं कहता हूं, उस इलाके की पूरी आबादी कहती है। ये मरगला का वो इलाका है जहां पे एक मारूफ सूफी बुजुर्ग अब्दुल लतीफ, शाह अब्दुल लतीफ, जिन्हें हम उर्फ में बरी इमाम भी कहते हैं, मदफून है। वहां उनकी दरगाह है, वहां उनकी चिल्लागाह है, लेकिन लोकल लोग उसको वादी लाहूत वल मकान कहते हैं। थोड़ा सा पस मंजर मैं आपको बता दूं बरी इमाम साहब का। इनका पूरा नाम सैयद अब्दुल लतीफ शाह था, जैसे मैंने आपको बताया। इनके वालिद जो मशहद से तालीम हासिल करके आए थे, एक मारूफ आलिम दीन थे। चकवाल में इनकी रहाइश थी और चकवाल ही में बड़ी शाह इमाम की सन 1617 में वलादत हुई। फिर इसके बाद मरगला के उस एरिया में जहां इनकी दरगाह और मज़ार है, लोग उन्हें बुलाकर ले आए कि यहाँ पे आके तबलीग दीन का काम कीजिए, क्योंकि वो इलाका जराइम पेशा लोगों का एरिया था। इस तरीके से जो सखी महमूद बड़ी इमाम के वालिद आप पारा में आकर मुकीम हुए, वहां उन्होंने खेती बाड़ी और गल्लाबानी शुरू की। उस जमाने में आप पारा बाग कलायानी कहलाता है और उन्होंने अपना जो मरकज बनाया वो आप पारा से करीब एक दूसरी जगह, जिसको कहावत कहते थे, लोकल जबान में वो जो कहलाती थी चोरपुर, क्योंकि वहां पे चोरियां बहुत होती थी। तो वहां आपने तबलीग का काम किया और लोगों की काया पलटी, चोरपुर नूरपुर बदल गया और लोग काफी इस्लाम की तरफ राग़िब हो गए। तो बता रहा था मैं बरी शाह इमाम के बारे में कि आपने अपने वालिद से दीनी तालीम और इक्तिसाब हासिल किया और फिर बाकायदा तालीम के लिए आप गौर गश्ती के मदरसे में तशरीफ ले गए, जिसको हम अटक कहते हैं। और जब तालीम पूरी हासिल कर ली, फिर आप बल्ख, बुखारा, बदख्शां, मक्का, मदीना हर जगह पर गए उस वक्त के बुजुर्गान दीन से मिलने के लिए और मजीद इल्म हासिल करने के लिए। तालीम का सिलसिला मुकम्मल करने के बाद वो उसी इलाके में वापस आ गए जहां उनके वालिद तबलीग दीन का काम करते थे और यहाँ आकर बरी शाह इमाम ने इस जगह को अपना मरकज बनाया। लेकिन साथ ही साथ वो चिल्ला कशी भी करते थे और उनकी कई जगह चिल्ले की मशहूर हैं। उनकी एक चिल्लागाह तो बहुत मारूफ है, हरीपुर हजारे में जो नीला भोतो कराती है, लेकिन जो उनको असल शोहरत मिली वो उनकी उस चिल्लागाह से, जिसको लोई दंदी में वाक़ है। आपकी मौजूदा दरगाह से पहाड़ी के दामन में तकरीबन यूं समझिए कि 2.5-3 किलोमीटर ऊपर होगी और दूर से आपको वो दरगाह नजर आ जाएगी। बल्कि पिंडी वाले तो कहते हैं कि पिंडी में चन वसदा पहाड़ा होते बरी इमाम। तो ये पहाड़ा होते जो बरी इमाम है, ये हवाला है उसी चिल्लागाह का। उस दिन परियों का कैद खाना और देव के कैदी देव और शेर और भांसे की तलाश करते 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 मैं फाइनली चिल्लागाह तक पहुंच गया। अच्छा, एक दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली बुजुर्गान दीन के जो
عرس ہوتے ہیں وہ ان کی تاریخ ولادت یا تاریخ وفات کے لحاظ سے ہوتے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ تاریخ کوئی اسلامی تاریخ ہوتی ہے کہ محرم کی فلاں تاریخ ہوگی یا رجب کی فلاں تاریخ ہوگی جب ان کا عرس ہوتا ہے۔ بڑی شاہ امام کی خاص بات یہ ہے کہ ان کا عرس جو ان کی درگاہ پہ ہوتا ہے اس کا نہ ان کی ولادت سے کوئی تعلق ہے نہ ان کی وفات سے کوئی تعلق ہے، اس کا تعلق ہے گندم کی کٹائی سے، کہ جب اپریل اور مئی کے مہینے میں گندم کر کے تیار ہوتی ہے، کسانوں کی جیبیں بھری ہوتی ہیں، تو پھر وہ قافلے بنا کر بری شاہ سرکار کی درگاہ پہ حاضری دینے، ان کا شکریہ ادا کرنے ناچتے گاتے چلے جاتے ہیں۔ ایک عالم ہوتا ہے جب یہ عرس ہوتا ہے، تو ایک عالم ہوتا ہے تمام سڑکوں کے اوپر ان کے مریدین کا، کہ جس طریقے سے وہ ایک محضیت کے عالم میں دھمال ڈال رہے ہوتے ہیں۔ میں کچھ مناظر آپ کو بھی دکھاتا ہوں۔ میں ازل تو تیرا غلام، بری کر لکھ لکھ وار سلام، بری 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 یا مولا امام، بری 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 یا مولا امام، بری بخشیاں رب توفیقاں، تقدیر نو موڑ دکھاویں، تن من دے خاصوں عام، بری کر لکھ لکھ وار سلام، بری۔ اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ غالباً پہلے ماشاء اللہ تک تو یہ تھا کہ وہ جو درگاہ تھی وہاں پہ جو گندم کی کٹائی کے بعد جو میلہ لگتا تھا وہ معروف تھی وہاں پہ جوئے کے اڈے لگنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب بھر سے معروف ترین طوائفیں وہاں آتی تھیں، دھمال لگتی تھیں اور مریدین سے ویل پاتی تھی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً یاسمیر نے کسی جگہ لکھا کہ بری شاہ لطیف کے درگاہ پہ ہیرا منڈی لاہور سے جو آتی تھی دھمال ڈالنے کے لیے، ان کے دھمال سے زمین کا کلیجہ ہل ہل جاتا تھا، اور لوگ پھر ان کے چہرے سال بھر اپنی آنکھوں میں سجائے رکھتے تھے۔ تو خیر وہ سلسلہ تو ختم کر دیا ایوب خان کے ماشاء اللہ کے بعد جوئے کے اڈوں کا، اور پھر جو آیا ضیاءالحق کا زمانہ تو کافی حد تک انہوں نے یہ جو دھمال کے نام پہ جو محفلیں سجتی تھی، جو ڈیرے لگتے تھے، اس کی پابندی لگ گئی۔ لیکن ہاں، میں نے ذکر کیا تھا نا بری شاہ کی پریوں کی قید کا، تو وہاں پہ بری شاہ کی کچھ پریاں ابھی بھی آزاد ہیں اس علاقے میں، اور آج بھی کوٹوار میں مختلف تقریبات میں جا کے بری امام کی وہ پریاں اپنے فن کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اس علاقے کے خواجہ سرا اپنے آپ کو بری امام کی پری کہتے ہیں۔ تو یہ تو آپ نے مناظر دیکھے، لیکن جو خاص بات ہے وہاں کی وہ یہ ہے کہ یہ علاقہ اتنا حسین ہے، اس کا لینڈسکیپ اتنا پیارا ہے کہ اگر آپ جائیں گے اور آپ کو کہیں موسم بادلوں کا مل گیا تو آپ یقین کریں کہ آپ مری کو اور احمدآباد کو گھوم جائیں گے، اتنا خوبصورت موسم ہے، بالکل نیچرل بیوٹی۔ اس کے راستے جس دور میں گیا تھا وہاں تو نوکیلوں پتھروں سے بھری ہوئی راستے تھے، لیکن اب میں نے سنا ہے کہ انہوں نے سیمنٹ کے پختہ کچھ رسٹرز بنا دیے ہیں، اور جب راستوں پہ جب چلتے تھے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگتی تھی تو اس کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ درگاہ سے لے کر چلاگاہ تک جگہ جگہ بندر نظر آتے تھے۔ میری اس کہانی میں بندر کا بھی ایک تعلق ہے جو میں آگے چل کے بیان کروں گا۔ تو وہ حسین نظارہ آج تک نہیں بھولتا۔ اچھا، اس دور میں تو پتہ نہیں کیسے ہمت کر لی میں نے 2.5-3 کلومیٹر اوپر چلنے کی۔ اب تو سچی بات ہے کہ عمر کے حصے میں ہے کہ اپنے گھر کے فرسٹ فلور پہ نہیں جا پاتا ہوں، میں مہینوں نہیں جا پاتا ہوں، اپنے آپ کو محدود رکھا ہوا ہے نیچے گھر کے گراؤنڈ فلور تک، تو اتنی چڑھائی کون چڑھے گا۔ لیکن
میں بری شاہ لطیف کی ان تمام زیارتوں کو، ان کے تمام جو سنگی مجسموں کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گیا، وہاں جائے بغیر، صرف یوٹیوب کے اوپر۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ امام بری سرکار نے ایک پری کو پتھر کیا تھا، یہ اس کا نقشہ بنایا گیا ہے، یہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ مزید تاریخ پڑھنے سے ڈیٹیلز پتہ چل سکتی ہیں۔ فی الحال یہاں پہ جو مجاور موجود ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ وہ باقیات ہیں پری کی جس کو امام بری سرکار نے پتھر بنایا تھا۔ یہ آپ کو پتھر نظر آ رہا ہوگا، یہ اصل میں پتھر نہیں ہے، یہ پہلے ادھر ایک قافلہ ادھر سے گزر رہا تھا، تو قافلہ پانی میں سے گزر رہا تھا، اس کے جو جانور ہے نا، گائے سنڈے ادھر پھنس گئے پانی میں، تو بابا امام بری سرکار ادھر جو ہے نا چلا کرتے تھے پانی کے اندر۔ انہوں نے اس کو کہا کہ تم قافلہ لے کے نکلو، بس پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ اس کے سارے جانور تو نکل گئے، جب آخری جانور نکلنے لگا نا، اس نے اچانک پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ اسی وقت سنڈا جو تھا وہ پتھر بن گیا۔ یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس کی پشت، کان وغیرہ اس کے بالکل سارے صحیح تھے۔ اب تو صدیاں گزر گئی ہیں، وہ سارے پتھر جو ہیں ختم ہو گئے ہیں پانی کی وجہ سے، پانی نے سارے پتھر ختم کر دیے۔ یہ آپ کو اس کی پشت نظر آ رہی ہوگی صحیح، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ پشت آپ کو نظر آ رہی ہوگی بالکل صحیح، اسی طرح لگ رہا ہے جیسے کوئی جانور تھا ادھر۔ یہ لوگ جو ہے نا، یہ دیکھو، یہ لوگ یہاں پہ آ کے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری فرماتے ہیں۔ جس طرح سامنے یہ سرکار نے ہاتھی پتھر کیا، یہ سارا ہاتھی سامنے منہ میں نظر آیا، دو بھی اکھاں، سر، سون، پھر آگے کرے۔ یہ سرکار نے سانپ پتھر کیا، نظر آیا، یہ بھی سانپ ہے۔ یہ سرکار نے شیر پتھر کیا ہے، سامنے منہ کھلا، شیر دے منہ سرکار نے زبان کڈی، آپ تے بہ گئی۔ یہ شیر دی زبان ہے، سرکار دی کرسی مبارک ہے، اتنے بہ کے 12 سال چلا کیا ہے سرکار نے۔ سرکار نے ادھر بیٹھ کر، ادھر سے اوپر جاتے ہیں لوگ سلام کرتے ہیں۔ تو یہ تو تھی وہاں کی روایتیں اور حکایتیں جو میں نے دیکھی، اور جن کی حقیقت میں نے جانی ہے اب یوٹیوب کی مدد سے کہ اس کی حقیقت کیا تھی۔ لیکن اس سفر کا اختتام میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ اس میں اختتام میں مجھے کون سی ایسی سوغات ملی جو اس کے بعد زندگی میں پھر مجھے دوبارہ کبھی نہ مل سکی۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ بھی آج تک اس نعمت سے محروم ہوں گے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب ہم لوئی دندی کی اس چلاگاہ کی طرف جا رہے تھے تو ہر طرف ہم نے دیکھا کہ بندر ہی بندر سے، اور بندر بھی بڑے شرارتی، لوگوں کو تنگ کرنا، ان کی چیزیں چھیننا۔ جب درگاہ پہ پہنچے تو مجاوروں نے ہم سے پوچھا کہ بچہ چائے پیے گا؟ تھکن سے برا حال۔ یہ دور وہ تھا جب میں چائے پیتا تھا اور میرے کزن بھی چائے پیتے تھے۔ ہم نے کہا ہاں صحیح، چائے پلاؤ۔ تو اس نے بڑی اچھی چائے بنا کے دی۔ آپ یقین کیجئے اتنی اچھی چائے مجھے پھر ساری عمر کبھی نہ ملی، اور خیر مل بھی نہیں سکتی، کیونکہ اس کے تھوڑے عرصے بعد پھر میں نے چائے پینی ہی چھوڑ دی تھی، اور آج 48 سال ہو گئے میں نے چائے نہیں پی ہے۔ ہمیں چائے پی کے ایک بہت سرور سا آ گیا۔ پھر جب تھوڑی سی تھکن دور ہوئی، حواس بحال ہوئے، ٹھنڈی ہوا لگی، تو چاروں طرف دیکھا کہ وہاں بندر وہاں بھی موجود تھے، لیکن خلاف معمول وہ بھی سرور کے عالم میں جھوم رہے تھے۔ ہم پر صرف سرور کی کیفیت تھی اور وہ سرور کے عالم میں جھوم بھی رہے تھے۔ تو ان سے پوچھا کہ بھائی یہ بندر اس طریقے سے یہاں پہ مراقبے کے عالم میں بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا مجاوروں کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ بری سائی کے بندر ہیں، یہاں پہ ہمیں تنگ نہیں کرتے ہیں، اور دوسرا انکشاف انہوں نے یہ کیا کہ جب ہم چائے بناتے ہیں تو چائے کے اندر ہم علی بوٹی ڈالتے ہیں،
اور جب چائے بن کے تیار ہو جاتی ہے تو علی بوٹی کے ڈھوڈے نکال کے باہر ان بندروں کو دیتے ہیں، یہ بندر اس کو چاٹتے ہیں اور پھر مست پڑے رہتے ہیں علی بوٹی۔ تو ہم نے دیکھا یہ کہ علی بوٹی چاٹ چاٹ کے وہ بندر بھی وہاں جھولنے میں مصروف تھے اور ہم سرور کے عالم میں پڑے تھے۔ یوں وادی لاہوت لا مکان کا سفر ختم ہوا۔ پھر دوبارہ میری کبھی ہمت نہ ہوئی وادی لاہوت لا مکان جانے کی، اور سچی بات ہے کہ اب تو ٹانگوں میں بھی وہ دم نہیں ہے، تو اب میں کہاں جاؤں گا لوئی دندے کے اوپر 2.5 کلومیٹر دور، حالانکہ اب نکیلے پتھر وہاں نہیں رہے ہیں، ان کی جگہ پہ اسٹیپس آ گئے ہیں۔ اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ اب وہاں کے بندروں نے بھی علی بوٹی چاٹنی بند کر دی ہے۔ اب وہ زائرین سے سوال کرتے ہیں پانی کی ٹھنڈی یخ بوتلوں کا، آپ لے کے جائیں گے تو ہاتھ سے چھین کر لے کر بھاگ جائیے، ظاہر ہے ٹھنڈی یخ پانی کی ٹھنڈی بوتل کس کو بری لگتی ہے، انسان یا بندر۔ اب تو وہاں کے بندر بھی ماشاءاللہ پیپسی کولا کی 1.5 لیٹر کی بوتل چڑھا جاتے ہیں اور ڈکار کے لیتے۔ تو آپ میں سے جو لوگ ابھی ان کے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں اور اس علاقے کے قریب ہیں، میں کہوں گا کہ آپ وہاں جائیں، ہائیکنگ کریں، اس علاقے کو دیکھیں، اس کے حسن کو دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت جگہ بنائی ہوئی ہیں، اور یہ دیکھیں کہ اللہ کے نیک بندوں نے کن علاقوں میں کیسا کیسا کام کیا، جو پھر وہاں پہ ایک دین اسلام پھیل گیا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔